अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीजा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को अटक जेल की एक तारीख काल कोठड़ी में अब 8वां दिन उनका शुरू हो रहा है। और गुज़िश्ता 24 घंटे की जो लीगल डेवलपमेंट्स हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं, बहुत सी और अदालतों में हुई हैं, लाहौर में और इस्लामाबाद में। उसके बाद इमरान खान साहब के वोकला का ये शक जो है अब यकीन में बदल गया है। और मुझे पहले ही इसका पूरा एहसास था, जैसे कि आप मेरे कई व्लॉग्स में सुन चुके हैं, कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, बिकॉज अब हुकूमत तो कोई है नहीं है, चूंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनकी कैबिनेट तो खत्म हो चुकी है। तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एक गैर मुइना मुद्दत के लिए हिरासत में रखना चाहती है, अपने काबू और अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, उनके वकला और उनकी टीम के अंदर ये खौफ और ये फियर बढ़ता चला जा रहा है कि इमरान खान की जिंदगी को भी खतरा लाहक हो सकता है। ये दोनों ही चीजों की वजह क्या है, इसके अंदर लॉजिक और मंतक क्या है, क्यों ये खतरात जो हैं महसूस किए जा रहे हैं, कि हुकूमत के इरादे क्या हैं, इस हवाले से मैं तफसील से इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि मैं इसको डिस्कस कर सकूं। लेकिन उससे पहले जो गुज़िश्ता 24 घंटे की कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, उनका बड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके भी अगर मैं जिक्र कर दूं। एक डेवलपमेंट तो वो है जहां शेर अफसल मरवत खान साहब जो हैं, शेर अफसल, मैं गलत नाम उनका ना कह दूं, शेर अफसल खान मरवत जो हैं, जो इमरान खान के इस केस के अंदर लीड वकील हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केस को चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब के सामने आर्ग्यू किया। अब से बहुत घंटे पहले, लेकिन अदालत की प्रोसीडिंग के बाद उनके ब्रदर इन लॉ हबीब खान को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। यूं तो पाकिस्तान में कभी भी कत्ल किसी भी खानदानी और दुश्मनी की वजह से हो सकता है, और यहाँ भी इस किस्म की बातें जरूर हो रही होंगी। लेकिन इससे सिर्फ एक दिन पहले यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के शकूक इसलिए पैदा होते हैं कि सिर्फ एक दिन पहले मरवत साहब ने, बैरिस्टर मरवत ने, एक बहुत ही सख्त, बड़ी तेज और तुंद लहजे के अंदर एक बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरह उनके खिलाफ जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं, FIA के मुकदमे, फिर उनके खिलाफ एक जाली पुलिस का मुकदमा बनाया गया। पुलिस के मुकदमे में यह कहा गया कि उन्होंने, जब वो अटक की जेल में इमरान खान साहब से मिलने के लिए रात को देर से पहुंचे, वहां उन्होंने पुलिस वालों को ज़दोकूब किया, उनके कपड़े फाड़े। बहुत ही गुस्से में मरवत साहब ने कहा था कि मेरी अब ये उम्र नहीं कि मैं लोगों के कपड़े फाड़ूं। शुक्र है कि इन बदनीयत लोगों ने किसी आदमी के, पुलिस वाले के कपड़े फाड़ने का मुझ पे इल्जाम लगाया, किसी लड़की, किसी औरत के कपड़े फाड़ने का इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने बहुत गुस्से से ये भी कहा था कि जो सारे मुकदमे मेरे पे बनाए जा रहे हैं जाली, मैं इनसे डरूंगा नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। इन मुकदमों का मकसद ये है कि मुझे हरासा किया जाए, मुझे बिठा दिया जाए, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। उस वक्त भी उनके बाज रुफ़क़ाए कार ने, वकला ने भी, और कुछ और लोगों ने भी जिनसे मेरी बात हुई है, उनको भी ये खतरा महसूस हुआ था, मुझे भी खतरा महसूस हुआ था कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई रद्द अमल ना हो। और उनके रुफ़क़ाए कार ने, उनके कोलीग्स ने उनको कहा था कि अपने लहजे को धीमा रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आपके खिलाफ कोई आफत ही जो है इसके बाद आ पड़े। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि उनके दूसरे जो कुलीग हैं, नईम पंजोथा, जब उससे 2 दिन पहले अटक जेल में इमरान खान साहब से मिले, पहली दफा जब उनका कोई लीगल काउंसिल उनसे मिला, बाहर निकल के जो कुछ इमरान खान साहब ने उनके जरिए पैगाम देना चाहता, वो वहां खड़े होकर उन्होंने कोई 13-14 मिनट की एक प्रेस टॉक की, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के मैसेज को दुनिया के साथ और मीडिया के साथ शेयर किया था। और आपको याद होगा कि मैंने वो जो 2-3 क्लिप्स थे उनको जोड़ के मैंने उसको यूट्यूब के ऊपर डाला था, जैसे कोई लाख के करीब लोग जो हैं वो देख चुके हैं। उसके बाद आपको याद है कि अगले ही दिन FIA ने सबसे पहले नईम पंजोथा साहब को बुला लिया और उनके ऊपर एक पूरी FIR नोटिस, और ये कि उन्होंने किस तरह से जज हुमायूं दिलावर को फेसबुक के हवाले से उनकी बदनामी कर दी है, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है। और वो FIA की जो इंक्वायरी है वो अभी कोई खत्म नहीं हुई, वो भी चल रही है। 8 घंटे तक नईम पंजोथा जो है उनको FIA ने अपनी हिरासत में, अपनी डिटेंशन में रखा था, इंक्वायरी के बहाने और एक्सक्यूज से। तो उस वक्त भी मैंने इस खदशे का इजहार किया था। मुझे जब इनफैक्ट मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ही थी तो मुझे खतरा था कि शायद उनके खिलाफ रद्द-ए-अमल होगा। फिर वो रद्द-ए-अमल हुआ भी, और सारी दुनिया ने देखा कि वो रद्द-ए-अमल का उसी चीज से ताल्लुक था। अब यहां पर भी मरवत साहब के ब्रदर इन लॉ का जो कत्ल है, इस हवाले से तरह तरह के शकूक जो हैं वो जहनों में पैदा हो रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। एक और डेवलपमेंट ये है जहां अब हुकूमत ने यह दावा कर दिया है कि इमरान खान साहब की जो एहलिया है बुशरा बीबी, उनकी, उन्होंने एक डायरी जो है वो उनको मिल गई जब 4 या 5 तारीख को जवान पार्क में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए रेड किया गया। वहां से बहुत सी चीजें इकट्ठी कर ली। गो कि डायरी की गुम होने की कोई FIR वहां नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत का दावा है कि उनको एक बहुत जबरदस्त किस्म की
مستند وہاں سے ڈائری مل گئی ہے, اور ڈائری کے نہ صرف حکومت کو وہ ڈائری مل گئی ہے, اگر وہ ڈائری ملی ہے تو وہ تو پھر پولیس کو ملی ہے, ریڈنگ پارٹی کو, لیکن اب وہ ڈائری ٹیلی ویژن چینلز تک پہنچ گئی ہے. اس ڈائری جو بتائی جاتی ہے, جو پرپورٹڈلی اللیجڈلی جو ان کی ڈائری ہے, اس کے صفحات واٹس ایپ کے اوپر چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک بہت ہی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر نے باقاعدہ اس حوالے سے انٹرویو دیا, جس میں انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی کہا, بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے کہا کہ میں وہ ڈائری دیکھ چکا ہوں. وہ کنفرم بھی انہوں نے کیا, جیسے کہ ان کے پرانے جاننے والے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں, انہی کی رائٹنگ ہے, یہ انہی کی ڈائری ہے. اور پھر اس حوالے سے اب ایک کیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہی حکومت کا کام چلاتی تھیں, وہ عمران خان کی تمام زندگی کو اسپریچولی بھی کنٹرول کرتی ہیں, ان کی حکومت بھی وہی چلاتی تھیں. کیا کرنا ہے, اور شاید ایسا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا تمام تر جو اسکرپٹ اور پلان ہے وہ بھی بشرا بی بی نے ہی تیار کر رکھا تھا. اور نہ صرف انہوں نے وہ تیار کر رکھا تھا, بلکہ اب کم از کم حکومت کے دعووں سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائری کے اندر اس کا پورا ایک اسکرپٹ بنا کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا, پورا پلان انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا. ڈائری کو دیکھ کے یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آپس میں بولتے نہیں تھے, اور آپس میں لکھ کے ہی مختلف چیزوں کے اوپر بات کرتے تھے, حالانکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. اس کی کیا ان کو ضرورت پڑتی ہوگی, یہ بھی بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور بہت سے پی ٹی آئی کے جو سورسز ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ڈائری کا شوشہ چھوڑا گیا ہے, اس کا بھی ایک مقصد ہے, اور شاید بشرا بی بی کے خلاف بھی ایک کوئی کیس بنا کے ان کو حراست میں لینے کا پلان ہے. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے جاسوس ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ذہنی طور پر یا روحانی طور پر یا اسپرچولی طور پہ اپنی اہلیہ سے بہت کنیکٹڈ ہیں, ان کے اوپر ریلائے کرتے ہیں ایک اسپرچوئل انسپریشن کے لیے, کیونکہ اس ڈائری کے اندر بہت دعاؤں کا بھی بہت سا ذکر ہے. تو شاید جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو عمران خان کی سینس آف ڈیسپریشن میں, سینس آف ڈپریشن جو ہے اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. برطانیہ میں مقیم سولجر سپیک جو ہیں, انہوں نے ایک ڈسکلوجر کیا جو ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس سے لیک ایسی مستند قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر شیئر کی ہے. نہ صرف شیئر کی ہے بلکہ وہاں پن کی بھی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی امریکہ کے قوانین کی کھلم کھلا مخالفت کر رہی, کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر ٹرانس نیشنل ریپریشن کا قانون یوں تو ابھی سینٹ سے اپنے مراحل طے کر رہا ہے, لیکن آپ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی کی سائٹ کو اگر آپ چیک کریں, اگر آپ گوگل پہ جائیں اور آپ وہاں لکھیں ایف بی آئی ٹرانس نیشنل ریپریشن, تو فوری طور پہ ایف بی آئی کا ایک بہت بڑا پیج آپ کے سامنے کھلے گا, جس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. ٹرانس نیشنل ریپریشن وہ ہے جہاں امریکہ میں مقیم کسی بھی امریکی شہری, سٹیزن یا کوئی بھی جو امریکہ میں لافلی رہتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ اسائلم پہ بھی ہو سکتا ہے, اگر اس کو ہراساں کرنے کے لیے اور اس کے ایکسپریشن کو, جو کہ امریکہ کا آئین, امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فرسٹ امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو گارنٹی کرتا ہے, اگر اس کے اس فریڈم آف ایکسپریشن کو سپریس کرنے کے لیے اس ملک کی حکومت جہاں سے اس کا سفر زندگی کا شروع ہوا تھا, جہاں سے اس کا تعلق تھا, اوریجنیٹنگ کنٹری ہے, اگر وہاں کی حکومت اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتی ہے, اس کے رشتہ داروں کو, گھر والوں کو تنگ کرتی ہے, ہراساں کرتی ہے, گرفتار کرتی ہے, اس کے بزنس اور فائنینشیل انٹرسٹ کو ٹارگیٹ کرتی ہے, تو یہ امریکہ کے قانون کے حساب سے یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن بنتی ہے. اب پاکستان کی واشنگٹن ایمبیسی کے جو ڈاکومنٹس شیئر کیے ہیں سولجر سپیک نے, میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے, انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کم از کم 14 یا 15 جو پاکستانی امریکن شہری ہیں یا ریزیڈنٹس ہیں امریکن جو پاکستانی اوریجن کے ہیں, جب انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کی ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کیا تو پاکستان کی ایمبیسی کے آفیشلز نے ان کے خلاف پاکستان میں کارروائی کا آغاز کیا, اور وہاں ریکمینڈ کیا کہ نادرا کے ڈیٹا سے انہیں باقاعدہ ایک آپ دیکھیں کہ سسٹمیٹک سٹیپس اٹھائے گئے, کوئی محض اوپینین نہیں ہے, سسٹمیٹک سٹیپس اٹھائے گئے کہ ان کے جو نائکاپ کے کارڈ ہیں اور ان کے جو پاسپورٹس ہیں انہیں سزا کے طور پہ کینسل کر دیا جائے. سو ان ادر ورڈز ہے کہ ایک ڈیفینیٹو ایگزیکٹو اور لیگل ایکشن جو ہے وہ اٹھایا. توقع یہی کی جاتی ہے کہ سولجر سپیک نے جو انکشاف کیا ہے, جو ڈاکومنٹس اور جو کاغذ اور جو انفارمیشن شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ, یہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن تک پہنچی جائے گی, بیکاز ایف بی آئی ظاہراً معاملات کی خبر رکھتا ہے, اور پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کارروائی کا آغاز ہوگا, اور شاید پاکستان کی جو واشنگٹن کی پاکستانی ایمبیسی ہے اس کو احساس ہو کہ وہ پنڈ دادم خان کے اندر یا میاں والی کے اندر آپریٹ نہیں کر رہی, بلکہ واشنگٹن میں ہے, امریکہ میں ہے, اس کو اپنا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا, جس طرح سے پاکستان میں مار پیٹ کے شریف لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے, یہاں حکومت پاکستان کے اس اہم ادارے کو اپنا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا. انٹرم پرائم منسٹر کے حوالے سے پریزیڈنٹ پاکستان
جناب عارف الوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب کے جو ایک مصنوعی قسم کے لیڈر آف دی اپوزیشن بتائے جاتے ہیں، راجہ ریاض صاحب، ان کو کیا 12 تاریخ تک ایک انٹرم پرائم منسٹر کو فائنلائز کر لیں. جب تک وہ فائنلائز نہیں ہوتا اس وقت تک شہباز شریف صاحب ہی انٹرم پرائم منسٹر ہیں. میرے ذاتی طور پہ انالیسس یہ کہ شہباز شریف صاحب ساری عمر کے لیے انٹرم پرائم منسٹر ہی رہنا چاہتے ہیں. جب تک پاکستان رہے گا، دنیا چاند ستارے رہیں گے، شہباز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ میں ایک انٹرم پرائم منسٹر بن کے سسٹم کی، عوام کی، افواج پاکستان کی، پوری دنیا کی خدمت کرتا چلا جاؤں اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے. بہرحال وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کو غالباً مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا، جو بوم شیل ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے جہاں سپریم کورٹ پاکستان نے اپنا جو ریزروڈ فیصلہ تھا 19 جون کا، اس کو آج ایشو کر دیا، نکال دیا. اس کو سپریم کورٹ سامنے لے آئی ہے اور ایک ایسی سٹیج پہ لے کے آئی ہے جبکہ نیشنل اسمبلی ختم ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس اب کوئی اسمبلی پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے، اور این اس وقت پہ یہ اسٹریٹجک بوم شیل جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان نے ریلیز کیا ہے، جس میں جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کو، جس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس اینڈ آرڈرز کے ریویو کی پروویژن رکھی گئی تھی، ایک اسکوپ پیدا کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184/3 جہاں سپریم کورٹ سو موٹو از خود نوٹس لیتی ہے، وہاں جو سپریم کورٹ نے فیصلے کیے، جس طرح کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا، وہاں ایکٹ کے ذریعے 2023 میں اسمبلی نے بڑے بھاگم تھوڑم چھپا کے جلدی یہ ایکٹ کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کو جب یہ ایکٹ پہ بحث ہو رہی تھی، جب یہ سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے پاس کر رہا تھا، فور سم ریزن سپریم کورٹ کو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. پاکستان میں ہر قسم کی چیز ہو سکتی ہے. بہرحال جب سپریم کورٹ کو پتہ چلا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک غالباً پٹیشن آئی تھی، اس پہ سماعت کی تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو محفوظ رکھا تھا. اب ویری بریفلی اسپیکنگ، یوں تو پورا پروگرام ہی اس پہ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ میلا فائڈے ہے، یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور اس ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کی جو ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس سوورن پوزیشن ہے پاکستان کے آئین میں، اسے تباہ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اگر اس قسم کے ایکٹ کو صحیح مان لیا رہا ہے، ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا ہے، کیونکہ اگر اس ایکٹ کو جس طرح سے لایا گیا ہے، اس سے در حقیقت سپریم کورٹ کی جو ایک انڈیپینڈنٹ اٹونومس آپریشنل کیپیبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اسپیشلی جب آپ نہ صرف آرٹیکل 184(3) کو نہیں آپ نے دیکھنا، بلکہ آپ نے آئین پاکستان کے اندر جو بہت سی شکیں ہیں ان کو اکٹھا رکھ کے آپ نے دیکھنا ہے. تو یہ تو ویریس ڈیولپمنٹس ہیں جن کا میں چاہتا تھا کہ میں کم از کم آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اب آتے ہیں اس پرنسپل ڈیولپمنٹ کی طرف جہاں عمران خان کے وکلا، ان کی ٹیم اور ان کے رفقائے کار جو ایک کور ٹیم ہے، وہ ایک خطرہ محسوس کرتی ہے کہ نہ صرف کہ حکومت کے در حقیقت ارادے کیا ہیں. مجھے یاد اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس لفظ پہ اسٹیج کے اوپر حکومت ہم کسے کہیں گے، بیکاز شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے، کے پی کے سندھ کی حکومت بھی ڈیزالو ہو چکی ہے، کابینہ بھی ڈیزالو ہو چکی ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور خیبر پختونخوا کی بھی کیبنٹ اور منسٹرز کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں. تو پریکٹیکلی اس وقت پورے پاکستان میں نہ تو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آیا ہے، اور اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ بھی جائے، جیسے جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، ریسپیکٹڈ شخصیت ہیں، لیکن میں نے ایک دن پہلے وضاحت کی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی آ جائے، کسی فرشتے کو بھی بٹھا دیں یہاں پہ، عمران خان کو بھی اگر آپ انٹرم پرائم منسٹر بنا دیں، تو اس کی کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی کیپیسٹی نہیں ہوگی، اور تمام پاورز یہاں پر ایکسرسائز کی جائیں گی بائی دی ڈگری آف دی اسٹیبلشمنٹ. اس کی وضاحت میں نے آپ کو چند دن پہلے ایک سے زیادہ ویلاگ میں یہ بھی کی تھی کہ حکومت کچھ بھی ہو، پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، جس کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ چلاتی ہے، جس کو ڈپٹی کمشنرز چلاتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز چلاتے ہیں، جس کو آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹ چلاتی ہیں، جس کو آپ کی پولیس آفیسرز، ایس پیز، ڈی پی اوز، اسسٹنٹ پولیس آفیسرز، اے ایس پیز وغیرہ چلاتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، اس پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت ہی مکمل اور مضبوط انہیں گرفت ہے. ان کے اپنے لگائے ہوئے لوگ یہاں موجود ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز جو ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، وہ بھی اس ڈھانچے کا حصہ ہیں. لیکن سب سے مزے کی بات تو یہ ہوئی تھی کہ جون 2022 میں شہباز شریف صاحب نے پولیس آفیسرز کی جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ACR ہے وہ بھی ISI کے حوالے کر دی. اس کے بعد سے تو پولیس آفیسرز جو ہیں وہ بیسکلی طور پہ ایک ٹول بن چکے ہیں ان دی ہینڈز آف پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی، اور چونکہ انٹیلیجنس کمیونٹی کو کنٹرول کرتی ہے GHQ ملٹری، آرمی چیف کنٹرول کرتے ہیں. تو آج آ کے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاہ و سفید کے جو مالک ہیں وہ جناب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں. وہ پہلے بھی وہی تھے، لیکن اب معاملہ بالکل ہی صاف ہو گیا ہے. جس طرح بادل جب کلیئر ہو جاتے ہیں، آپ کو آسمان نظر آتا ہے، بارش کے بعد وہ صورتحال ہے. تو انڈر دی سرکمسٹانسز یہ تمام فیصلے ظاہر ہے انہی سے منسوب کیے جا سکتے ہیں. اور اب وکلا کو یہ صاف نظر آ رہا ہے
کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو اب جیل سے نہیں نکلنا. اس میں کوئی قانون ہے, کوئی قانون قاعدہ مسودہ کانسٹیٹیوشن, کوئی سیکشنز آف لا, کوئی عدالت جو ہے وہ بالکل میٹر نہیں کرتی. یا ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک اٹل قسم کا فیصلہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ چاہیں گے, ان کی منشا ہوگی, ان کی حکمت عملی اسٹریٹجی ہوگی, وہ عمران خان کو مختلف ہیلو بہانوں مختلف کیسز سے وہ اپنے پاس رکھیں گے, جیل میں رکھیں گے. اب یہ تھوڑا سا آگے چلیں, بات اتنی ہی نہیں ہے, اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کن کن اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں. لیکن جو خطرہ بہت زیادہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کم از کم ایک دفعہ تو بہت ہی کلیئرلی کوشش کی گئی جب وہ بال بچے 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد کے مقام پہ گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ کے اوپر. لیکن اس کے بعد بھی عمران خان کا یہ کم از کم سمجھنا ہے, اور ان کے بہت سے اور جو اس کا کار ہے ان کا یہ سمجھنا ہے کہ مارچ ہی کے مہینے میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جب ایک حملہ ہوا, وہاں پہ در حقیقت عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اگر آپ اس تیسرے حملے کو بھی شامل کرتے ہیں جب عمران خان کی رہائش کے اوپر 14 یا 15 مارچ 2023 میں ایک بہت بڑا بھرپور حملہ ہوا تھا, بتایا جاتا ہے کہ سینکڑوں پولیس اور رینجرز والے جو ہیں انہوں نے ان کے گھر کے اوپر ایک حملہ کیا جہاں بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی, جس کے بعد مراد سعید کو گم ہونا پڑا اور آج تک منظر عام سے گم ہے. تو وہ بھی در حقیقت ایک طرح کا مار ڈالنے کی کوشش تھی. بہرحال اگر ہم دونوں چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کر دیں تو ہم اس چیز سے تو حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ a serious attempt was made to assassinate former Prime Minister of Pakistan جناب عمران خان. اور پھر وہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ تحقیق تھی جس میں کہ وہ قاتل جو پرپورٹڈ ایک سنگل کم از کم گن مین گرفتار بھی ہوا, اس کی بھی کوئی پراپر میننگ فل سبسٹینشیل ریزلٹ اورینٹیڈ قسم کی اس کے اوپر انکوائری جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے. لیکن اب اس وقت یہ اتنا زیادہ خطرہ جو ہے وہ کیوں محسوس کیا جا رہا ہے, اس کا تعلق ان دونوں چیزوں کا اس پروسیڈنگ سے ہے جو آج کے دن جس کا اختتام ہوا ہے جمعے کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی, جہاں آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے افضل مروت صاحب, شیر افضل خان مروت جو ہیں وہ پیش ہوئے. اور 2-3 قسم کی ان کی یہاں پر ریکویسٹ تھیں. یہ تو آپ سن چکے ہیں میرے پچھلے ویلاگس میں, آپ واقف ہیں اس چیز سے کہ جو پرنسپل ریکویسٹ تھی کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے کیونکہ ان کا کیس محض 3 سال کی سزا کا ہے, اور اس قسم کی جب ایک ورڈکٹ ہوتا ہے, ڈیسیشن ہوتا ہے, جیسے کہ سیشن جج نے لکھا تھا, تو آپ کو 3-4 دن کے اندر کہا جاتا ہے کہ 2-3 دن میں ہی آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. اسی وجہ سے عمران خان کے وکلا کو بہت امید تھی چند دن پہلے تک کہ ان کو ضمانت مل جائے گی. لیکن جب پہلی اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی اب سے کوئی 2-3 دن پہلے, تو ٹھک کر کے جناب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے اس کو التوا میں ڈال دیا اور اس کو غیر معینہ مدت کے لیے اس پٹیشن, اس ریکویسٹ, اس اپلیکیشن کو انہوں نے جو ہے ایڈجرن کر دیا تھا. اب جو پٹیشنز آج سامنے تھیں اس میں بنیادی طور پہ ریکویسٹ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اٹک کے جیل سے, جہاں ان کو ایک کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ورچوئل ڈیتھ سیل ہے, وہ کہ لیگلی اس کو ڈیتھ سیل ڈیفائن نہیں کیا گیا, لیکن وہ ڈیتھ سیل ہی ہے جس سائز کا وہ کمرہ ہے, جس طرح کی اس کی صورتحال ہے. تو اس سے اٹک جیل سے ان کو نکال کر اڈیالہ جیل میں جو مناسب جیل ہے اور جس کا فیصلہ لکھا بھی تھا ایڈیشنل سیشن جج دلاور ہمایوں نے, اس میں انہیں منتقل یا ٹرانسفر کیا جائے. اس پہ جو بحث ہوئی اس پہ پنجاب حکومت سے جواب مانگا گیا تھا, فیڈرل گورنمنٹ سے جواب مانگا گیا تھا, اور وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل جو پنجاب کی طرف سے آئے, غالباً شوکت ان کا نام تھا, راؤ شوکت, انہوں نے ایک پڑھ کے وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کا ایکسپلینیشن میمو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پڑھا, اور وہ ایکسپلینیشن میمو بہت عجیب ہے. اس ایکسپلینیشن میمو کے اندر یہ کہا گیا کہ حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ اڈیالہ جیل ایک تو بھری ہوئی ہے, اس میں جگہ نہیں ہے عمران خان کے رکھنے کے لیے, اس میں کوئی اسپیس نہیں ہے فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے لیے. دوسری بات ہے کہ حکومت کو لگتا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ان کی زندگی غیر محفوظ ہوگی, بیکاز اڈیالہ جیل میں حکومت نے بہت ہی خطرناک قسم کے مجرموں کو رکھا ہوا ہے جنہوں نے بموں کے دھماکے کیے ہیں, جو دہشت گرد ہیں, سو آن. اس پہ عمران خان کے وکیل نے عدالت کے سامنے بہت زیادہ شور مچایا. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ پیتھیٹک مذہق خیز ایکسپلینیشن جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرہ تھا اڈیالہ جیل میں, جس نے عمران خان کی جو ایز فارمر پرائم منسٹر پاکستان سیکیورٹی تھی بہت ہفتوں پہلے سے وڈرا کر لی ہوئی ہے, اور عمران خان بغیر کسی سیکیورٹی کے ہی, آفیشیل سیکیورٹی کے ہی زمان پاک میں پائے جاتے تھے. اب وہ جیل میں ہے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ خطرہ تھا. اس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا,
رات تک توقع تھی کہ ان کا فیصلہ آئے گا، لیکن ان کا فیصلہ نہیں آیا. اب وکلا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن شاید ان کا فیصلہ ریلیز ہو. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ وہ اکثر چیزوں پہ فیصلہ کرتے نہیں ہیں. اس پہ وکلا کو بہت شکایت ہے کہ چیف جسٹس فیصلہ رکھ کے رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ فیصلہ خود سے نہیں کرتے، بلکہ فیصلے سے پہلے انہیں کوئی اس کے حوالے سے مشورہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. دوسری جو ریکویسٹ تھی جہاں سے بہت ہی خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی سمپل، بہت انوسنٹ، بہت ہی ایڈمیسیبل قسم کی ریکویسٹ تھی. یوں تو اٹک سے اڈیالہ بھی میں سمجھتا تھا کہ وہ مان جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں نے یہ قیاس کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آسان قسم کی ریکویسٹ ہے اور یہ مان لی جائے گی ٹو شو دی جنرosity آف دی کورٹ اور ٹو شو دس تھنگ کہ کورٹ فنکشن کرتی ہیں. لیکن جو دوسری ریکویسٹ ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سادہ ریکویسٹ تھی، جس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کے گھر سے یا باہر سے ان کے گھر کا کھانا جو ہے یا ان کی فیملی، ان کی جو ٹیم ہے، ان کا کھانا ان تک پہنچنے دیا جائے اور ان کو جیل کا کھانا جو ہے وہ کھانے پہ مجبور نہ کیا جائے. اس حد تک عدالت کو کہا گیا کہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دال ہی ملنی چاہیے، ان کو ساگ ہی ملنا چاہیے، ان کو وہی ملنا چاہیے تو وہی ان کو دیں گے، ہم ان کو گوشت بھی نہیں دیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فار ہز سیکیورٹی ان کو گھر کا کھانا، باہر کا کھانا ملنا چاہیے اور جیل کا کھانا کھانے پہ ان کو مجبور نہ کیا جائے. اب ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی سیاسی لیڈر آج تک گرفتار ہوئے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز ہیں، ایک زمانے میں شاہد خاقان عباسی تھے، خواجہ آصف شاہد رہے، یہ سب لوگوں کو اپنا ہی گھر سے کھانا آتا تھا اور یہ بڑے اچھی طرح سے جیل میں زندگی گزارتے رہے. نواز شریف صاحب کی تو باقاعدہ انہوں نے اپنے کمرے بنائے ہوئے تھے، وہ ایک VIP کے طور پہ رہتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں کوٹ لکھپت جیل میں مجھے ٹرانسفر کیا جائے، وہ کوٹ لکھپت جیل میں رہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب کا بینگ ان لاہور، جہاں وہ چیف منسٹر رہے ہیں 2 سے زیادہ دفعہ، جہاں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، تو لاہور کے کوٹ لکھپت جیل اور ان کے اپنے ہاتھ سے ان کی پارٹی نے ہی بہت زیادہ پولیس آفیسرز کی تعیناتی کی، ان کی ایلیویشن کی، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کی. تو لاہور میں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، تو وہ تو لاہور میں تھے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک کی جیل میں ہیں اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جیل کا کھانا کھائیں. اور اس پہ کیا کیا چیف جسٹس صاحب نے؟ بجائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب اس سمپل چیز کا ایک حکم صادر کر دیتے کہ ہاں ہیئر بائی اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈرز کہ عمران خان کو ان کا گھر کا کھانا باہر سے آئے جیل سے، انہوں نے یہ پوچھا کہ کھانا جو ہے اس کے ذمہ دار کون ہے. ان کو پتا چلا کہ جیل کے ڈاکٹر اور جیل کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ہیں، اور انہوں نے کم از کم زبانی اپنے جو کامنٹس اور ریمارکس دیے ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا، ذرا غور کیجیے، اگر عمران خان کو کچھ ہوا، کھانا غلط مل گیا یا کچھ ان کو ہو گیا کسی بھی طرح سے، تو میں پھر یہ عدالت اس کے لیے جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور ڈاکٹر کو مودز الزام ٹھہرائے گی، ان کو رسپانسبل سمجھے گی. اب آپ لوگ ایک سیکنڈ کا یا چند لمحوں کا اگر آپ اس پہ پاز کریں، توقف کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ اس قسم کے فیصلے کا کیا کوئی پریکٹیکل امپیکٹ یا میننگ ہے، اس کی کوئی سگنیفیکنس بنتی ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی چاہے آپ نے کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں بیکاز اس فیصلے میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں. یہ وہ پوزیشن ہے جہاں پہ عمران خان کے وکلا اور عمران خان کے جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کو اب ایک شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ نہ صرف عمران خان کو بہت دیر تک اپنے پاس کنٹرول میں رکھنے کا پلان ہے، بلکہ شاید ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسئلہ کوئی امیجیٹ پوائزننگ ہی کا نہیں ہوتا، مسئلہ کوئی سلو پوائزننگ کا ہی نہیں ہوتا. کسی بھی ریاست کے اداروں کے پاس ایسے بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں. یہ دنیا کیمیکل وارفیئر کی دنیا ہے. ہمارے لوگوں کے اوپر بھی بڑا الزام ہے کہ ان کے پاس بھی بڑی کیمیکل انٹاکسیکیشن ایبلٹیز پائی جاتی ہیں، اور سینکڑوں قسم کے ایسے کیمیکل ہیں جس سے ایک انسان کی زندگی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس کو ڈپریشن کا شکار کیا جا سکتا ہے، اس کو ذہنی ہیجان کا شکار کیا جا سکتا ہے، اس کو نروسنس کا شکار کیا جا سکتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم کی جا سکتی ہیں، اس کے مسلز کو پیرالائز کیا جا سکتا ہے، اس کی صحت کو خراب کیا جا سکتا ہے، اس کو لانگ لاسٹنگ کرونک انفیکشنز کا شکار بنایا جا سکتا ہے. تو بہت سی پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس وجہ سے عمران خان کے وکلا اور عمران خان کی ٹیم اس سٹیج پہ بہت زیادہ پریشان. بٹ دس از ناٹ دی اونلی ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں. کچھ ڈیولپمنٹس تو ایک دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں. قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص حراست میں ہے، جیل میں ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اگر کسی اور عدالت میں اسے بلایا جاتا ہے جہاں اس نے بیل لی ہوئی ہے اور عدالت یہ کہتی ہے کہ اس کو ان پرسن فزیکلی وہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، تو پھر حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے عدالت کے سامنے پیش کرے. عمران خان صاحب کو کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو عدالت تک نہیں آنے دینا.
ایک اس حوالے سے ایک کوئی آڈیو میسج بھی واٹس ایپ کے اوپر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے جو جیل کے کسی سپاہی نے باہر اسمگل آؤٹ کیا ہے. وہ آڈیو میسج ہے, ہو سکتا ہے وہ آڈیو میسج صحیح نہ ہو, لیکن آڈیو میسج کی حد تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے یا نہیں, لیکن یہ ضرور بات سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت نے جیل کے حکام کو یہ آرڈر دیا ہے کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے. اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ نیب کی کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کی بیل کو کینسل کر دیا. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص پیش نہیں ہوتا اور حکومت کی کسٹڈی میں ہے تو اس کی آپ بیل کینسل نہیں کر سکتے. اور خود اسلام آباد کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے ایک دن پہلے یہ ریمارکس دیے, انہوں نے اسرٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے اس حوالے سے بہت سے ڈیسیجنز پریسیڈنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود نہ صرف نیب کی کورٹ نمبر 1 نے بلکہ لاہور کی 7 عدالتوں نے اور راولپنڈی اسلام آباد کی بھی کچھ عدالتوں نے عمران خان صاحب کی بیل کو کینسل کر دیا. اب اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ کیا محض آپٹکس ہو رہے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان از لائبل ٹو بی اریسٹڈ ان مور دین 10+ کیسز. یعنی اگر ان کو کل جسٹس عامر فاروق صاحب ہی ریلیز کر دیتے ہیں, یا جسٹس عامر فاروق صاحب اگر ان کو ریلیز نہیں کرتے چونکہ انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا, اور ایک انٹرا کورٹ اپیل کرتے ہیں عمران خان کے وکلا, اور اس انٹرا کورٹ اپیل کے سلسلے میں یا وہ سپریم کورٹ پہ چلے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ وہاں سے ان کو توشہ خانے کی کیس میں ریلیز کر دیتی ہے اور دلاور ہمایوں کے ورڈکٹ اور ڈیسیجن کو سسپینڈ کر دیتی ہے, تو اس صورت میں حکومت کے پاس, پولیس کے پاس 10, 15, 20 اور کیس ہوں گے جہاں ضمانتیں کینسل ہو چکی ہوں گی, اور فوری طور پہ جیل سے ہی ان کو کسی اور کیس میں حراست میں لیا جا سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا میں نے آپ کو وارن کیا تھا پچھلے پیلوگز میں, اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا جب باقی بہت سے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ہمت ان کو نہیں ہوگی, گرفتار نہیں کر سکتے, تو میں نے آپ کو کم از کم 2 ویلاگز میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کو گرفتار کرنا نہ کرنا ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی کسی اسٹریٹجک تھنکنگ کا پروڈکٹ ہوگا, اور وہ جب چاہیں گے گرفتار کر لیں گے, اور جب گرفتار کریں گے, اور اگر ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تو ان کی اپنی کوئی کیلکولیشن ہے کہ کس سٹیج کے اوپر ہم نے گرفتار کرنا ہے. جب وہ گرفتار کریں گے تو آپ کو کوئی پبلک ریئیکشن نظر نہیں آئے گا. اور کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے 9 مئی ہو چکا تھا, اور 9 مئی کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی جو اسٹرکچرل کیپیسٹی ایبلٹی ہے, اس کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے پارٹی کا, اس کو آپ نے توڑ دینا ہے. بہت سے لوگ جو اکثر لوگوں کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ بڑے بے غیرت ہیں, لاہور کے لوگ نہیں نکلے, پاکستان کے لوگ بڑے بے غیرت ہیں, وہ اس اسینشیل سائنٹیفک کی آرگنائزیشنل فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہوتی ہیں, تحریک ہوتی ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اچانک اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں. اس کے پیچھے ہمیشہ ایک آرگنائزیشنل ڈھانچہ ہوتا ہے. جب آپ فرانس میں, برطانیہ کے اندر بھی بہت بڑی موومنٹ دیکھتے ہیں, یا آپ ہینڈ چینز دیکھتے ہیں, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لیفٹ آف دا سینٹر قسم کی آرگنائزیشن ہوتی ہے جو لوگوں کو نکالتی ہے, پرسویٹ کرتی ہے, اور پھر ان ممالک کے اندر رائٹ آف پروٹیسٹ جو ہے یا رائٹ آف اسمبلی ویسے بھی ایک سیکرٹ قسم کا رائٹ ہے. تو یہ اب تک کی سچویشن سمجھ آتی ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی مقصد کیا ہے عمران خان کو, کیا ہے, کیا عمران خان کو مار ڈالنے کا پلان ہے؟ تو مجھے کم از کم اس سورس سے یہ پتا چلا کہ مار ڈالنے کا تو ابھی تک پلان نہیں ہے, لیکن یہ پلان ضرور ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے, تو ایکسپیکٹیشن, کیلکولیشن, حکمت عملی, پلان, اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان کو اس طرح سے ذہنی طور پہ اذیت دی جائے, ٹارچر کیا جائے مینٹلی, عمران خان کو اس کی اوقات بتائی جائے, اس کو بتایا جائے کہ اب تم پرائم منسٹر نہیں رہے, ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے, ہم نے تمہیں پکڑ کے بند کر دیا ہے, اور تمہارے جو لوگ ہیں اور سپورٹر ہیں اور پارٹی ہے یا دنیا ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, سول رائٹ موومنٹ, ہیومن رائٹ, کوئی تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتا, تم ہمارے رحم و کرم پہ ہو, تاکہ عمران خان کو وہ حقیقت سمجھ آئے جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ امپوز کر دی ہے, اور تاکہ عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کریں یا سمجھ سکیں, یا ڈپریس ہو جائیں اور سرنڈر کر دیں اور ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی طور پہ ٹوٹ جائیں. اب عمران خان سائیکولوجیکلی طور پہ ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے, یہ کتنی دیر تک اس ساری ذہنی مینٹل پریشر اور آئسولیشن کو برداشت کر سکتے ہیں, وہ ایک الگ کوشچن ہے. لیکن اگر ان کے کھانے میں بھی کیمیکلز ایڈ ہو جائیں ڈفرینٹ قسم کے, تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ, اور ویسے بھی جس قسم کے لوگوں سے ہم اس وقت ڈیل کر رہے ہیں, ان سے کسی قسم کی بہتری کی, نیکی کی آپ امید نہیں کر سکتے. ان کی کوئی باٹم نہیں ہے, یہ ایک باٹم لیس پٹ ہے.
اپریل 2022 سے ہم نے جو کچھ پاکستان میں دیکھا، جس طرح سے شہید ارشد شریف کا قتل ہوا، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جس طرح سے جمیل فاروقی کو الٹا کر کے زد و کوب کیا گیا، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو اعظم سباتی کے ساتھ ہوا، جو اور بہت سے جرنلسٹ کے ساتھ ہوا، جس طرح 90 دن کے بعد بھی عمران ریاض گم ہے، جس طرح سے ایک سٹیج پہ 10,000 لوگوں کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا، سینکڑوں ہزاروں ابھی بھی گرفتار ہیں، جس طرح سے ملٹری کورٹس کا انسٹیٹیوٹ کیا گیا، جس طرح سے عدالتوں کو پامال کیا گیا، اس کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جس قسم کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس وقت ہمارا سامنا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اس سے ماورا نہیں ہے، کوئی باٹم لیس پٹ ہے، کچھ بھی وہ کر گزر سکتے ہیں. سو دس از ویئر دی پوزیشن اسٹینڈس. اور میں نے جس طرح سے کئی دفعہ پہلے کہا، جس میں آپ سے بھی بہت سے لوگ ریپیٹ کرتے ہیں، کہ ورڈز ہیو لاسٹ دی میننگ ان پاکستان. اب صرف یہی نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہ لوگوں کو بے دوست و پاک کر دیا گیا ہے. ایک نیا فینومینا ہے جو اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دیکھا نہیں گیا. عمران خان کی یہ واقعی نہیں دیکھا گیا. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گزشتہ چند برسوں سے، آپ میں سے جس کو پاکستان کی تاریخ یاد ہے، مجھے 1980s کا ٹھیک طرح سے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا جنگ ضیاء کے زمانے میں. جس شدت سے، جس انٹینسٹی کے ساتھ، جس بے شرمی کے ساتھ، جس ڈھٹائی سے عمران خان کی ٹیم کے 6-7 جو وکلا ہیں، جو ان 150 پلس کیسز کے لیے لڑ رہے ہیں، جس طرح سے انہیں انڈر پریشر لایا جا رہا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی پاکستان کی گزشتہ 30-35 برس کی سیاسی تاریخ کے اندر کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی. مجھے کم از کم اس کی کوئی اگزامپل یاد نہیں ہے. جس طرح سے نعیم پنجوتھا کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے باقی ساری ٹیم کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز اور انکوائریز درج کر دی گئی ہیں، ان کے جائیداد کے معاملے کھل رہے ہیں، جس طرح سے بیرسٹر مروت جو ہیں ان کے اوپر پولیس کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی سخت بھرم لہجے سے، جسے پاکستان کے حوالے سے گستاخی سمجھا جاتا ہے یا ایروگنس سمجھا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی. اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کے بردر ان لا مسٹیریسلی اغوا ہوتے ہیں، اغوا ہونے کے بعد قتل ہوتے ہیں، ان کا گارڈ بھی قتل ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فار ریزنس بیسٹ انڈرسٹوڈ جس طرح کا ایک خوف کا ماحول یہاں پہ جنریٹ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آف کورس ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ پرزنر عمران خان کے ساتھ، آئی ڈونٹ نو واٹ از دا نمبر ہے، پرزنر عمران خان کے ساتھ اس ساری چیز کا تعلق ہے. اب یہ جو اتنی بری سچویشن ہے پاکستان کی، کوئی الفاظ میرے پاس نہیں ہے میں ڈسکرائب اس کو کروں. اگر بہت میں ایموشنلی انکنٹرولڈ ہوتا تو شاید بہت سی گالیاں نکالتا، بہت سخت الفاظ استعمال کرتا، برسرک ہو جاتا، انسین باتیں کرتا، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. میں اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں پھر آپ کو وہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو میں درجن سے زیادہ یوٹیوبس جو پچھلے میں نے ویلاگس کیے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اور پھر میں کامنٹس دیکھتا ہوں، 2,000 کامنٹس کو میں اسکم تھرو کرتا ہوں، ریویو کرتا ہوں تیزی سے، اور بہت سے لوگ اس کو اب سمجھ بھی لگنے لگ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی 5-10% لوگ ہی ہیں جنہیں شاید، جو میرے سننے والوں میں، آئی ڈونٹ نو کہ باقی جو اتنا بڑا ملک ہے 24 کروڑ لوگوں کا، یا اس میں کم از کم 10 کروڑ ایڈلٹس ہوں گے یا 12 کروڑ ایڈلٹس ہوں گے، ان میں کتنے لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے، کوگنیسنس ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں ایک بار پھر یہاں پہ دہرانے لگا ہوں. پاکستان کا مسئلہ کانسنٹریشن آف پاور ہے. پاکستان کا مسئلہ طاقت کی مرکزیت ہے. پاکستان میں طاقت صرف چند ہاتھوں میں مرکوز ہے، اور اس وقت پاکستان کی تمام انتظامی، سیاسی اور قانونی طاقت صرف ایک شخص، پاکستان کے آرمی چیف کے ہاتھ میں. کوئی یہاں کی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں سیکنڈری پاور سینٹرز یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. یہاں کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، یہاں کوئی پروونشل گورنمنٹس نہیں ہے، یہاں کوئی ہائی کورٹس آپریٹ نہیں کر پا رہی ہیں، یہاں پہ کوئی سپریم کورٹ کا کوئی خاص رول نہیں ہے، یہاں پہ بیرونی جو ایک کانشیسنس ہوتی ہے وہ خاموش ہے، وہ اسی پاور اسٹرکچر کے ساتھ کھڑی. سو تمام تر طاقت جو ہے، ریاست کی تمام تر طاقت محض ایک شخص اور اس کے ہاتھوں کے اندر کانسنٹریٹڈ، ٹوٹل، ایبسولوٹلی. جس طرح سے ایک 14ویں-15ویں صدی کا ایک میڈیول کنگ ہوتا تھا، یہ اسی طرح کی طاقت ہے. لیکن یہ ریفرنس بھی غلط ہے، یہ ریفرنس بھی اصل چیز کو کمپیئر نہیں کرتا. جو 14ویں، 15ویں، 16ویں صدی کا بادشاہ تھا، جو میڈیول کنگ تھا، یہ ایمپرر تھا، اس کے پاس اس قسم کی طاقت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 15th سینچری کے اندر
یا 16th سینچری کے اندر جو اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی تھی, جو ریاست کا ڈھانچہ تھا, اس کی اتنی ڈیپ پینیٹریشن, ایکسیس اور کنٹرول نہیں تھا. جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, جو ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن ہے, جیسے فونز کو ٹریک کرنا, ڈیجیٹل ٹریکنگ ہے, نادرا کا ریکارڈ ہے, فوٹو فگر امیج آئیڈینٹیفیکیشن ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, موبائل فونز ہیں, باتوں کو سنا جا سکتا ہے, ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, آپ کی لوکیشن ٹریک کی جا سکتی ہے. اس قسم کی کوئی طاقت کا اشر اشیر, اس کا 100 بھی کبھی کسی رومن بادشاہ یا آٹومن کنگ یا کسی میڈیول یورپین کے پاس نہیں تھا. یہ وہ کانسنٹریشن آف پاور ہے جو ایک ماڈرن روڈمنٹری اسٹیٹ, جو کمزور سے کمزور بھی ایک ماڈرن اسٹیٹ ہے 21 سینچری کے شروع میں, اس کے پاس یہ طاقت ہے ویز دی انڈیویجولس. میں کوشش پوری کر رہا ہوں, میں اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. میری زندگی کا اس میں نچوڑ ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر. یہ پوری آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 30-35 برس کی جو اسٹڈی ہے پولیٹیکل سائنس کی, خواہ وہ ناول کی شکل میں ہو, یا ڈاکومنٹری کی شکل میں ہو, یا نان فکشن کتابوں کی شکل میں ہو, یا پالیسی پیپرز کی شکل میں ہو, یا سول سروسز کا جو میرا ایکسپیرینس ہے, میڈیا کا میرا جو کیریئر ہے, اور جو تمام میں نے وقت یونیورسٹیوں میں گزارا ہے, اس تمام کو میں مد نظر رکھ کے یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جس قسم کی کانسنٹریشن آف پاور پاکستان کے آرمی چیف کی آفس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, یہ دنیا میں بہت ہی کم کوئی ایسا آفس ہے جس کے اندر اس قسم کی ملٹیپل پاورز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایسا کوئی آفس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اپنے اختیارات کے حوالے سے امریکہ کا صدر, برطانیہ کا پرائم منسٹر کینیڈا کا ہو, یا کسی بھی جگہ کا کسی ڈیموکریٹک کنٹری کا ہو, اس کے پاس اس کی 100 بھی پاورز نہیں ہیں. وہ اختیارات کے حوالے سے بالکل ایک چھوٹا سا بونا ہے. وہ صرف ایک آپٹکس اور پرسٹیج کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ پاورز بڑی چیک ہیں. ایک ایگزامپل دے کے دوبارہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کو مکمل کروں گا, اور ایک جملہ میں کہہ دوں کہ کسی نے یہ جملہ نکال دیا پاکستان میں 15-20 برس میں, آئی ڈونٹ نو کہ کس نے گھڑا ہے. پہلی طور پہ آرمی آفیسرز کو خود اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ آرمی از چیف اینڈ چیف از آرمی. یہ بہت ہی خطرناک, بہت ہی بےہودہ جملہ ہے. یہ بہت ہی نان سینسیکل ہے. اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ کوئی انڈین چیف کی, یہ کوئی ریڈ انڈین قبیلے کا چیف ہے. یہ تو ایک ماڈرن آرمی کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے. تو یہ کوئی انڈین ٹرائبل چیف تھوڑا ہے کہ چیف ہے تو آرمی ہے. یہ اس طرح کی جو باتیں. بہرحال میں آپ کو اگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں ہوں, امریکہ میں, یہاں پہ جب کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا 18ویں صدی میں, جب یہ کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا, اور اس میں جب اس کے فیڈرل پیپر لکھے جیمز میڈیسن نے, تھامس جیفرسن, جان ایڈمز, بینیامن فرینکلن, لیکن فائنل جو فیڈرلسٹ پیپر لکھے جس کو ایڈٹ کیا تھا جیمز میڈیسن نے, اس کانسٹیٹیوشن میں سوچ سمجھ کے ملٹیپل سینٹرز آف پاور کو کریٹ کیا گیا, اور تمام ملٹیپل سینٹرز آف پاور کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کر دیا گیا. پریزیڈنٹ کو چیک کیا گیا بائی پاورفل کانگریس. ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ اپنی ٹیم لے کے آتا ہے, اس کو کنٹرول کرتی ہے کانگریس, جس کے 2 حصے ہیں, اپر چیمبر سینٹ ہے, دوسرا ہاؤس ہے. تمام گورنرز ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں. ہر گورنر کی پاور کو فیڈرل گورنمنٹ تو چیک کرتی ہی ہے, لیکن اس کے اوپر مزید چیک اس کے اپنے کانگریس کا ہے. 49 اسٹیٹس جو ہیں ان کے اندر بائی کیمرل, یعنی 2 ہاؤسز ہیں. ایک اس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے, ایک اس کے اندر سینٹ ہے. ہر شہر جو ہے, چھوٹے سے چھوٹا شہر جو ہے, اس کا اپنا ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ انڈیپینڈنٹ میئر بھی ہے, ڈائریکٹلی الیکٹڈ ڈپٹی انڈیپینڈنٹ میئر بھی ہے. اسکول بورڈز بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, ایجوکیشن بورڈز بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. اکثر جگہوں پہ پولیس کمشنر وغیرہ بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ ہے وہ ڈیموکریسی کا آرکیٹیکچرل اسٹرکچر جس کے اندر ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی پنپتے ہیں. پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے, اس کی اگلی فارم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ نہیں کر سکتی, ڈسٹرکٹ کورٹ کچھ نہیں کر سکتی, میڈیا کچھ نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی, پولیس فوج لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹس ہیں, کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میری کوشش ہوگی کہ چند گھنٹوں میں میں دوبارہ اس کے حوالے سے بات کروں. تھینک یو.